जितनी बार मैंने पढ़ी है ना, अब आप इसका तर्जमा सुनिएगा। जब भी परेशानी में हो, किससे मदद तलब करनी है यार? हल करने वाला कौन है? हल्लल मुश्किलात कौन है? कादियल हाजात कौन है मुसीबतों को दूर करने वाला, रोजी के दरवाजे खोलने वाला कौन? मेरा रब है। अरे जिसने हल करना है वो ऐलान फरमा रहा है, और उसका ऐलान सुनो क्या है, झूम जाओ। अल्लाह फरमाता है और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देगा, निकलेगी राह। आपको यकीन, मैं बहुत सारी चीजें बयान में नहीं कर सकता, मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं। घर बिक गया, गाड़ियां बिक गई, घर का सोना बिक गया, बंदा रोड पर आ गया, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह से लौ लगाए रखी, अल्लाह ने फिर खड़ा कर दिया, फिर पहले से ज्यादा अता किया। उसकी अकल देखिए ना, मेरी और आपकी अकल महदूद है, उसकी अकल काम ही नहीं कर रही आज भी कि मैं तो सब कुछ लुटा बैठा था, आज फिर कैसे सब आ गया। क्यों? अब अगली आयत का जुज पढ़िए, और उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान ना हो। आपकी इमेजिनेशन नहीं होगी, अल्लाह उधर से देगा, गुमान भी नहीं होगा। और अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। अल्लाह काफी है, भरोसा करो उस पर। प्रॉब्लम ये हमें सब पर भरोसा है, हमें किसी और इदारे पर भरोसा है, हमें किसी और शख्सियत पर भरोसा है, हमें किसी दोस्त पर भरोसा है। यार ये मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे मसले हल कर देगा, ये मेरे पीछे खड़ा है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं इस इदारे में चला जाऊं, मेरे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। क्यों? तुम्हें सब पर भरोसा है, अपने रब पर भरोसा नहीं है। जिस दिन रब पर भरोसा कर लिया ना, उस दिन तबीयत हरी भरी हरी हो जाएगी। अल्लाह के फैसलों पर यकीन करना आ गया, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हालांकि बचपन से एक जुमला सुना है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सुना है ना? ईमान क्यों नहीं है? आपका मेरा रिस्क जो है ना, वो मौत की तरह मुझे और आपको तलाश कर रहा है, मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ना, सुभान अल्लाह। आयत कुरानी एक और आपको सुनाता हूं कि हम सबका रिस्क कैसे लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसने वादा फरमा लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। तर्जमा कंजुल ईमान, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। सिर्फ मैं नहीं, चूंटियां, मकोड़े, सांप, बिच्छू, जानवर, मछलियां, एवरीथिंग। माँ के पेट में बच्चे को रिस्क पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी। बड़ा प्यारा जुमला किताबों में लिखा, वो चूंटी को कुन और हाथी को मन है, वो रब अता फरमाता। जिसको जितना चाहिए, हाथी को मन चाहिए होता है, चूंटी को दाना चाहिए होता है, सबको वो रब अता फरमाता। वादा उसने किया है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा भरोसा नहीं होता, इंतजार नहीं होता, सुकून नहीं आता। रोजी लिखी हुई है, अब कमानी हलाल से हराम से डिसाइड आपने करना है, ये अब आपके ऊपर है कि कैसे कमानी है। जल्दी करके हराम से कमा लें। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से इसी तरह का सवाल हुआ कि हुजूर ये बताएं कि ये जो कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये ठीक है? कमाल जवाब दिया मेरे इमाम। हालात फरमाते दाने दाने पे नहीं, दाने के हर हिस्से पर। और इसको डिफाइन कितने प्यारे अंदाज में किया। आपको पता है चावल, गंदुम, रोटी बनती है, इसकी आटा बन जाता है। अब एक गंदुम का दाना है, वो रोटी में उसका आटा बना, तो वो पूरे एक दाने के जर्रे तो एक साथ नहीं ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, फिर एक रोटी, उसके भी हम बाजू का 4 टुकड़े करते हैं, एक मैंने आपको दिया, एक आपको दिया, तो हो सकता है एक दाने का एक जर्रा इनके पास चला गया, इनके पास चला गया। आला हजरत फरमाते जिस जर्रे को आपने खाना है उसमें भी आपका नाम लिखा हुआ है। और फिर एक वाकया सुनाया आला हजरत ने, किताब में लिखा, कमाल, यकीन करें अगर दिल के कानों से सुने ना ये वाकया। आला हजरत लिखते हैं कि एक बंगाली ताजिर था, बंगाली चावल ज्यादा खाते हैं, कहते बंगाली ताजिर था, तो उसने एक बार खाना खा रहा था, तो खाना खाते हुए उसे जोर की छींक आई, तो एक चावल का दाना उसके सर में जाके फंस गया। यहाँ पर पैसे वाला था, ताजिर था, बड़ा इलाज करवाया, किसी तरह ये दाना निकल जाए, दाना नहीं निकला। कई साल गुजर गए, दाना गोया अंदर फिक्स हो गया था। कहते बहुत अरसे के बाद आला हजरत फरमाते हैं वो बंगाली ताजिर हरम शरीफ गया, हज पर या उम्रे की हाजिरी पर वो बंगाली ताजिर मक्के पाक पहुंचा। जैसे ही काबे का दीदार किया, जोर की छींक आई, वो दाना जो कई सालों से यहां फंसा था वो हरम के फर्श पर गिरा। जैसे ही गिरा, एक कबूतर आया, उठाकर वो दाना लेकर चला गया। आला हजरत ने फरमाया उस कबूतर का रिस्क लिखा था, ये दाना संभाल के घूमता रहा, जिसका रिस्क था उसको पहुंचाया गया। अब जब दाने पर भी मेरा नाम लिखा है तो किधर से मैं फिर हराम कमाऊं? क्यों शॉर्टकट इख्तियार करूं? मुझे मिलकर रहना है, बस सिर्फ यकीन होना चाहिए। मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई ना, ये याद कर लो, अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। अब एक और हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक अल्लाह। ये जुमला कितना प्यारा है। डेफिनेशन, भरोसा तो हम सबको है, हम कहते हैं नहीं भी अल्लाह पर बड़ा भरोसा है। हक क्या है? यकीन कितना है? बिलीफ कितना है? बस ये याद रखो, नबी पाक फरमाते अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है
تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو. کبھی دیکھا اپنے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا. بھائی رات کو کیا ملے گا؟ چارہ نہیں آیا تو یہ اس کو نہیں ہوتی فکر. دوپہر کو جو ملا باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے، کروڑوں پرندے، پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں. اللہ پر بھروسہ. خدارا ہمارے اندر، ہم تو اشرف المخلوقات، اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ان کو رب پر بھروسہ ہے. مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا مجھے، وہی میری مشکل سے نکالے گا. بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، قرضے میں ہیں، بیماری میں ہیں، غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو. وہ ساتھ ہو گیا نا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے لیے پہاڑ ہے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں، وہ اس کے لیے پہاڑ ہے. میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر جو خالق کی کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہے نا. 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں، تو زمین تو ایک حصہ ہوا، اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے لیے میری مشکل، اس رب کی شان تو شان ہے. رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے آقا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. محن کہتے ہیں مصائب کو، پریشانیوں کو. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے، آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں. آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے. تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے. مگر ہم شارٹ کٹ، ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں، اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. ہم صحیح نہیں کرتے، ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا. وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے مگر اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں، یقین کریں میں جانتا ہوں، میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کروڑ پتی ہیں، اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہو. میں اس کرب کو جانتا ہوں، میں اس کیفیت کو روز میں بہت میرے قریبی ریلیشن میں اللہ نے بہت نوازا ہے، مگر گردے ہی نہیں ہیں. ہفتے میں 3 دن ڈائلسس. بندے کی آدھی لائف تو ہاسپٹل میں گزر گئی نا. پیسہ بہت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے گردے سلامت ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے. ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمانے، پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں. نہیں نیند آتی یار. جس کے بچے شرابی، کبابی، جواری، جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں، پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مشکل تھا آپ کے لیے، مشکل تھا ان سب کے لیے، اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا. مگر یاد رکھنا جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا، پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا، بڑا زیادہ کما رہا تھا، چانسز تھے، اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں، نہیں نکل پا رہے. ایسا سود نے جکڑ لیا ہے، ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے، ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے. غلط کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، نہیں نکل پا رہے کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے. شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گر گیا. پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکل. کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے تو حرام روزی کما رہا ہے، خدارا میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دے دوں، ہمت کرو، خدا کے واسطے ہمت کرو، آ جاؤ حلال روزی کی طرف آؤ. حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا، ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے، بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے، بڑی نمناک آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں.
शराब भी बिकती है, और भी आइटम्स हैं, मगर शराब भी बिकती है। मगर हमारे मुल्क का मसला ये है कि अगर शराब ना बेचे तो स्टोर चलता ही नहीं, स्टोर के खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, बच्चों के लिए क्या कमाऊंगा। मैं चाहता हूं छोड़ दूं हुजूर, बस मैंने ज़हन बना लिया है, आप मशवरा दें मैं कैसे छोड़ूं। अगर मैंने छोड़ दिया तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा घर का। ये वो लोग मिसालें देते हैं जो दुनिया में हराम कमा रहे होते हैं ना बेचारे, वो ये सोच रहे होते हैं। उस मुबल्लिग ने एक ही जुमला कहा, एक बात बताओ, रोजी देने वाला कौन है? उसने कहा अल्लाह। कहा तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह रोजी दे रहा है, क्या फर्मा बरदारी करोगे वो रोजी बंद कर देगा? अब यकीन करें वो नौजवान ज़ारो कितार रोने लगा। कहता बस अब मैंने नियत कर ली है, कुछ भी हो जाए मैंने हराम नहीं कमाना। अब यकीन करें वल्लाह वो मुबल्लिग 1 साल बाद फिर गए इटली मदनी काम के लिए, उसी नौजवान से फिर मुलाकात हुई। वो नौजवान कहता है 1 साल हो गया है, शराब बंद की, अल्लाह ने कारोबार में और बरकत दे दी है। अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं हो। मेरा गुमान है ना शराब में खत्म कर दूंगा तो खत्म हो जाएगी रोजी, नहीं यार, आप अल्लाह को नाराज कर रहे, रोजी मिल रही है, आप राजी करेंगे तो रोजी बंद हो जाएगी। वो गैब के खजानों से देगा, वो थोड़े में कनात दे देगा, वो थोड़े में बरकत डाल देगा। जो मामला मेरा लाखों करोड़ों में नहीं हो सकता था वो अल्लाह चंद रुपयों में कर देगा। वो मालिक है, मेरी अकल महदूद है। समझो, हमें बाज़ औक़ात मैं और आप अपने मसाइल को अपनी अकल के पैमानों से देखते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। किसके लिए? मेरे लिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो तो कर सकता है ना, मैं उससे मदद मांग रहा हूं। मैं कमजोर, वो ताकतवर है, मैं कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है। अरे उसने मुझे बनाया, उसने ये कायनात बनाई, उसके लिए मेरे मसले हल करना क्या मुश्किल है? मैं उससे दोस्ती करूं, मैं उसको पुकारूं, मैं उससे मदद तलब करूं। अल्लाह अकबर, ऐसे मामला ठीक होंगे। मैं आपको एक वजीफा, एक आयत, एक इशारा देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, यकीन करें अगर आपको ये याद हो जाए ना, आप में से कोई किसी मुश्किल में है, पहले इसका पस मंजर बयान कर देता हूं। अल्लाह ताला ने अपने एक नेक सालेह बंदे के अल्फाज नकल किए। बंदे ने अल्फाज कहे थे, अल्लाह ने वो अल्फाज कुरान में बयान फरमा दी। अच्छा, उस बंदे को उन अल्फाज कहने का फायदा क्या? वो क्या था कि वो बंदा फिरौनियों में से था, फिरौन के लश्कर में वो था, फिरौन के कौम में से था, मगर अल्लाह ताला ने उसको फिरौन की बुरी चालों से महफूज रखा। जब फिरौनियों को जबरदस्त अजाब ने घेरा ना, वो बंदा उस अजाब से महफूज रह गया। उसके अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दिए। और वन ऑफ द अमेजिंग वर्ड्स, खुदा की कसम, मैं कुछ चीजें होती ना वो अल्फाज में बयान नहीं, इसकी मजे लो, इस जुमले के, इस आयत की जब आप मजे लोगे ना, जब इसको समझ लोगे और दिल की गहराइयों से पढ़ोगे और आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, वो अल्फाज क्या है? व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तर्जुमा क्या है? और मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूं, बस काफी है ना, जिसको सौंपे हैं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। अरे अगर रब पर भरोसा नहीं तो दुख है मेरी जिंदगी पर। वो खालिक नहीं तो माँ बनाई ना मेरी माँ का खालिक भी तो वही है ना। माँ मुझसे प्यार करे, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला। बस सौंप दो उसे, अल्फाज से नहीं दिल से। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना, अकेले में बैठकर ये कहना, वो फव्विदु अम्री इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, बस तेरे सिपुर्द करता हूं, तू अपने बंदों को देख रहा है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये कुरान की आयत है, बिलीव कर लो इस पर, प्रैक्टिस कर लो इस पर। घर में झगड़े है ना, नहीं बन रही, घर में नहीं आ रहा सुकून, बच्चे बीमार है ना, पैसे पूरे नहीं हो रहे, कर्जा नहीं उतर रहा, करार नहीं मिल रहा, जिस मुश्किल में हो आप, आओ आज अपने रब को पुकार लो। व उफव्विदु अम्री इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, बस मैं थक गया, मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं थक गया मालिक, अब तू मदद कर दे। यकीन करो, जिस दिन आपने ये फीलिंग्स और इस तड़प के साथ अपने रब को पुकार लिया ना, फिर प्रॉब्लम किधर से रहनी है? अगर प्रॉब्लम नसीब में है तो अल्लाह सुकून दे देगा, अल्लाह आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने का हौसला दे देगा। क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालता किसी जान पर बोझ उसकी वुसअत के, उसकी हौसले के अलावा, उसके वो जितना बार उठा सकता है उतना ही बार डाला जाता है। करम हो जाएगा। तवक्कुल करना सीखे। हम तवक्कुल से दूर हो गए। हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को कैसे तवक्कुल सिखाते थे, हम प्रैक्टिस करें, खुद भी अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस कराएं। हम बच्चों को कहते हैं, देखो बेटा पैसे होंगे तो मसले हल होंगे, पैसे कमाना, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकोगे अगर पैसे नहीं होंगे। हम शुरू से ही
اینٹی توکل بات کر رہے ہیں. نہیں, اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا. بیٹا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا, وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا, مشکلیں بھی حل کر دے گا. ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے, سورس ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, جناب تعلقات ہونے چاہیے, لگژریز ہونی چاہیے. نہیں, یہی تو پرابلم ہے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, میرا مالک راضی ہونا چاہیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہے اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, آپ بھی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی. کروڑوں روپے, میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا, کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ, بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں, پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملنی. تم کر لو کروڑوں روپے خرچ, اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا, کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا. اور اللہ نے شفا دینی ہے, تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ, اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا. وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے, بھروسہ اللہ پر رکھو. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ, دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو. چھوٹا بچہ کا بیٹا دیکھو, روزانہ کھانا کھانا ہے نا, اللہ سے مانگنا ہے. یہ سوراخ ہے گھر میں, اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا, یا اللہ کھانا دے دے, تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے. رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا, دعا کرنا, یا اللہ مجھے کھانا دے دے. اللہ سے مانگنا, پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا. اللہ دیتا ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ پر بھروسہ. بیٹے نے شروع کر دیا, دوپہر کو دعا کرتا. آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا, رات کو بھی رکھ دینا, اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے. پریکٹس چلتی رہی, دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا, رات دعا کرتا کھانا مل جاتا, پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا. پھر کیا ہوا, ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی, بھول گئی, پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا, بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر. دوڑتی بھی گئی, دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے, زبردست کھانا. بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا. وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا, اس کو کیا پتا امی دیتی تھی. کہا اللہ نے دیا, آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا, کھانا مل گیا. آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے, حضور کمال ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی, آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی, تو بچے کو تو کھانا مل گیا. فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا, آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا, اللہ اسے خود عطا فرمائے گا, غیب سے اسے ملتا رہے گا. اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا. یہ ہے پریکٹس. اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے, ایسا نہ کریں. اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں, جو کم روزی والے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں, ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں, کچھ چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب میں. سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہر آدمی کے ساتھ, جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا, اس سے مہنگی چیز موجود ہے, وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں. لیکن اب پیسے والے کی ہم بات نہیں ہو رہی, وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا, بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گئے, حسرت رہی اس کے دل میں. اللہ غنی, میں روایت پڑھی نا, ایمان تازہ ہو گیا. احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے, تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. کچھ بھی نہیں دیا, صرف صبر کیا ہے, لے نہیں سکا میں, بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا, مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے. دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا, وہ چیز خرید کے چلا گیا, بکرے کا گوشت لے گیا, اور فلاں چانپے لے گیا, وہ اتنے زبردست بقرعید میں اس نے سوٹ خریدا, 3000 10,000 کے جوتے خریدے, میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا. یہ شکوہ ہے نہیں, اللہ کی مرضی, اللہ تیرا شکر. پیر تو دیے نا, 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا, جوتے کے نہیں ہے نا, لگژری شوز کے نہیں ہیں. صبر کیا تو کیا ملا, 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ. ایک اور روایت سنیں, سبحان اللہ, یہ بھی احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی, حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی. اب یہ صرف بازار کی بات نہیں, یہ پوری لائف کے لیے. جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو, چیز جائز ہو, بڑی زبردست روایت ہے. بہت ساری خواہشیں میری بھی ہیں, آپ کی بھی ہوں گی, قدرت نہیں ہے. اب کیا کرا, اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ, غریب کی آہ نکلے حسرت سے. فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 1000 سال کی عبادت, یہاں صرف حسرت سے آہ نکلی ہے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, وہ تقسیم کرنے والا ہے. اگر کسی کو غریب رکھا ہے نا, یاد رکھنا, اس کو اس کے بدلے آلٹر میں اتنا کچھ ملنا ہے
ساتھ صبر کی کنڈیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا موقع ملا, آپ نے صبر نہیں کی. ایک اور خوبصورت بات, ابھی دعا قبول نہ ہونے والی بات ہوئی تھی نا, آؤ میں آپ کو دعا کی قبولیت کا شاندار وقت بتاتا ہوں. ون آف دا امپورٹنٹ ٹائم جب بندہ دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوتی ہے, آسمانوں پر کیسے جاتی ہے. حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی, حضور میرے لیے دعا فرمائے. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی, ان سے دعا کے لیے کہا کسی, کہتے میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے بڑا پریشان, بہت پرابلم ہے, ویسے نہیں ہے, گھر والے بھی پریشان, میں بھی پریشان. ٹھیک ہے, حضرت بشر حافی سے دعا کروا رہے, بزرگوں سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں. سنیں کمال کا جواب, کہتے جب گھر والے تم سے کہیں نا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا. حضرت بشر حافی کہہ رہے جب تمہارا ایسا وقت آ جائے نا کہ تمہارے گھر والے کہیں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج روٹی نہیں, آٹا نہیں, اے بندے تم میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بھی افضل ہے. مستردل کی دعا, پریشان کی دعا. آپ سوچیں غریب آدمی کی زندگی میں وہ اسٹیج آتا ہے کہ جب اب وہ دعا کر دے وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے, مگر افسوس یہ ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا, شکوہ کرتا. اس وقت وہ دعا نہیں کرتا, اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ اللہ کو ناراض کر. یہ وقت ہے تمہارے پاس, اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو میک سپلیکیشن. دعا کرنے کا شاندار وقت تھا. اللہ تم سے قریب ہے, تمہارا دل مستر ہے, تم پریشانی میں ہو, ہاتھ اٹھاؤ. حضرت بشر حافی کہتے ہیں یہ وقت مجھ سے بھی زیادہ تمہاری دعا افضل ہونے کا وقت ہے. مگر بتائیے اس وقت سر جھکا لے, اس وقت سجدے میں, اچھا اس کو رونا بھی آ رہا ہوتا. پرابلم پتہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں, ہمیں بعض اوقات بڑا رونا آتا ہے, پریشان ہوتے ہیں, بچہ بیمار ہے دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے کو, گھر میں کھانا نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر, رونے کا جی چاہ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شکوے کے ساتھ روتے ہیں, دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, میں پریشان, مر جاؤں, خودکشی کروں, جاؤں کدھر. اس کا آسان حل یہ تھا, آنسو تو نکالنے ہیں نا, وضو کریں, صلاۃ الحاجت کی نیت پڑھیں اور سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیں, جی بھی ہلکا ہو جائے گا. اور میں کس کے آگے رویا, جو حل کرنے والا ہے, جو دینے والا ہے, اس کے آگے کیوں نہ رو جہاں ہر آنسو کی قدر ہے. خوف خدا سے آنسو بہاؤں تو جہنم کی آگ بجھا دے, حسرت میں آنسو بہاؤں تو وہ حسرتیں دور فرما دے. اس کے آگے کیوں نہ روؤں, اس کے آگے روئیں, اس کے آگے التجا کریں. اور اب خاص طور پر پریشان جو ہوتے ہیں نا لوگ روزی روزگار میں, وہ بھی سنیں کمال کی حدیث. نبی پاک فرماتے ہیں گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. یعنی کچھ گناہ ایسے جس کا کفارہ یہی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ یار میں ہر مہینے پریشان, میری جاب میں پریشان, میرے سیلری میں پریشان, میرے کاروبار میں پریشان. ارے کچھ گناہ ہیں ہی ایسے جن کا کفارہ ہی یہی ہے کہ روزی روٹی معاشی مسائل کی تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا پتا میرے گناہ ہی معاف ہو رہے ہوں مگر مجھے صبر نہ آ رہا ہو. ایک بڑی وجہ مرد کی حرام روزی کی طرف جانا یہ گھر کی خواتین بھی ہوتی ہے. اے میری بہنوں, میری ماؤں, خدارا اپنے گھر کے فرد کو, مرد کو پریشر نہ دیا کرو. تم نے تو کیا ہی کیا ہے. دیکھو برابر والوں نے تھوڑے ہی عرصے میں نیا گھر بنا لیا, سائیکل پہ گھومتا تھا, نئی اسکوٹر لی, تھوڑے دنوں میں گاڑی بھی لے لی, تو ادھر ہی ادھر ہو, تو وہی بسوں کے دھکے کھا رہے, وہی تمہاری چند ہزار کی تنخواہ ہے, فلاں سے سورس لگائی تو دیکھو وہ کدھر پہنچ گیا, اس ملک میں گیا تو دیکھو کیسا کام ہو گیا, تھوڑا ہی تو رشوت دی تھی نا, وہ کدھر پہنچ گیا. اب ہمارے بچے کی شادی ہے, کیا جھوپڑی میں شادی کریں گے؟ فرنیچر دیکھو کیسا بنا لیا, ڈرائنگ روم دیکھو کیسا بنا لیا. اب یہ جو پریشر ہوتا ہے, یہ پریشر بندے کو آخر مجبور کرتا ہے. بہت سارے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. یاد رکھیں میری بہنوں, میری ماؤں, آپ خدارا کبھی بھی اپنے گھر کے مرد کو پریشر نہ دیا کرو. اللہ دینے والا ہے, اللہ سے مانگ لو. اتنا پریشر دیتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے کئی ڈاکو, چور, ایسے لوگوں کی جب ڈاکیومنٹریاں پڑھتے ہیں تو وہ آخر چوری کی طرف گئے اسی لیے کہ بیوی کہتی تھی کہیں سے بھی لاؤ مجھے تو چاہیے, بہن کہتی تھی بھائی ہم نہیں جانتے, جدھر سے بھی لانا ہے ہماری خواہش پوری کرو. مرتا کیا نہ کرتا, چوری کرنے گیا, پکڑا گیا, جیل میں چلا گیا, پولیس نے گولی ماری, بندہ ہی مر گیا دنیا سے. اب کیا کرو گی تم؟ سنو پہلے کی خواتین کیسی ہوتی تھی. سبحان اللہ, گزشتہ زمانوں میں عورتوں کا انداز کیا ہوتا, جب مرد گھر سے نکلتا نا اس کی بیوی یا بیٹی اسے کیا کہتی تھی. آج کیا کہتے ہیں, یہ لسٹ ہے شام تک لے آنا, نیا موبائل کا وہ آ گیا, کیا نام ہے, ماڈل, ابو مجھے وہ موبائل چاہیے. جنہیں سنیے گا وہ اسکوٹر بڑی پرانی ہو گئی ہے, نئی چاہیے, چھوٹے کے لیے گاڑی لینی ہے. یہ فرمائش کی جو لسٹ ہم آتی ہے نا, سنو, جب پہلے کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو خواتین کہتی تھی حرام کمائی سے بچتے رہنا. ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ مائیں تھی, یہ بہنیں تھی. میں اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں, اچانک گھر میں کمائی بڑھ جائے نا, خوش نہ ہو, چیک کرے یار آپ کے گھر میں مہینے کے 10,000 آتے تھے, 50,000 آنا شروع ہو گئے. آپ نے کپڑے بنانا شروع کیے, آپ نے فرنیچر بنانا شروع کیا, اے سی لگانا شروع کیا, جنریٹر لینا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کی اپنے بھائی کو. ارے بھائی کوئی درخت لگا ہوا ہے, پیسے کاٹ لے کر آ رہا ہے, چیک کرو, روک جاؤ, گھر میں انویسٹیگیشن بٹھا دیں. کہیں چوری تو شروع نہیں کر دی, یہی بھائی تھوڑے دنوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. کسی کے پیسے دبانا تو شروع نہیں کر دیے, فراڈ تو نہیں کرنا شروع کر دیا مارکیٹ میں, ادھار لے کر کھانے کا نیت تو نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں گئے,
اور تھوڑے دنوں بعد وہ گھر کی خواتین پھر روتی روتی کرائے کہ گھر میں گئی، مرد جیل میں چلا گیا کیونکہ جرم کر رہا تھا۔ اس میں وہ مائیں بہنیں بھی شریک ہیں جو چیک ہی نہیں کرتی، آ رہا ہے آنے دو، کیسے اچانک بڑھ گیا؟ تو سرخاب کے پر لگ گئے۔ سمجھو اپنے بھائی، اپنے والد، ان کو بچاؤ، کہ یہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اگر یہی چلا گیا بندہ، دنیا میں نہیں گیا تو آخرت میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور بے وقوف ہے وہ جو ماں باپ کے پریشر، بھائی بہنوں کے پریشر، بیوی بچوں کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو، آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے، اور اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی کے ذریعے حاصل، یعنی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، مشکل ترین ہو جائے گا کہ روزی بھی کماؤں اور رب بھی راضی رہے۔ اب سنو اس حدیث کا اگلا جز جو آج کے دور پر 100% ایسا لگتا ہے صادق آتا ہے۔ یہ آقا فرماتے جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک، اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک۔ صحابہ کرام نے اس کی حدیث کا مضمون ہے، آقا بیوی بچوں کے ہاتھ، ماں باپ کے ہاتھ، رشتہ داروں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس کی تنگ دستی پر اسے آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے، تم نے کیا ہی کیا ہے، تم تو غریب کے غریب ہی رہے، وہی کہ وہیں اسی کوارٹر میں زندگی گزار دی، اسی محلے میں رہے، لوگ ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے، آر دلائیں گے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف۔ دہشت گردی کی طرف بھی لوگ اس لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، کیا کریں بیوی بچے مانتے ہی نہیں۔ اگر گھر میں بھی یہ تربیت ہوتی نا، بیٹا آدھی روٹی کھا لیں گے، حرام کی نہیں کھائیں، آدھی روٹی لانا مگر حلال کی لانا۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ پیسہ تو چور بھی کما لیتا ہے، پیسہ تو ڈاکو بھی کما لیتا ہے، اپنا جسم بیچ کر غلط کام کرنے والے بھی کما لیتے ہیں، مگر صرف پیسہ کمانا کمال نہیں ہے۔ ہمیں اس ایک ایک روپے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے آیا کہاں سے، اور پھر خرچ کہاں کیا۔ صرف حلال کمانے میں ہی جان نہیں چھوٹ جانی، یہ بھی یاد رہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑا ہولناک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ فرماتے قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے، 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا، حرام خرچ کیا، ارشاد ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سمپل سی بات ہے، کمایا بھی حرام، خرچ بھی حرام کیا۔ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا اور حلال خرچ کیا۔ ذرا سنیے گا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بڑی تعداد، چاہے بزنس مینس کی ہو چاہے نوکری کرنے والوں کی ہو، کمانے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا ہوں، تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی ملاوٹ کر لیتا ہوں، لیکن کام سیدھے کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، مسجد کے ڈبے میں بھی ہر جمعے کو پیسے ڈالتا ہوں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ یار غلطی کی ہے نا تو ساتھ اچھی جگہ خرچ بھی تو کرتا ہوں نا۔ بلکہ ایسے بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یار ہم زیادہ کماتے اس لیے کہ غریبوں کا کام کرتے ہیں۔ بھائی زیادہ کماتے وقت حلال کی تمیز رکھی کہ نہیں؟ امام غزالی فرماتے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی جو حرام کما کر حلال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے، صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حرام سے نیکی کرنے جا رہے ہیں، کبھی پیشاب سے بھی کپڑا صاف ہوا ہے، کسی کے کپڑے پہ برائی لگ گئی ہو، داغ لگ گئی اور بندہ اس کو پیشاب سے صاف کرنے لگے، اور خراب ہوگا نا۔ دنیاوی مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے گئے، کسی بادشاہ سے ملنے گئے، اور آپ نے اس کو ایک بڑا ریپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ایک تحفہ پیش کیا، آپ چلے گئے۔ اس بادشاہ نے یا اس شخصیت نے جب وہ پیکٹ کھولا، بڑی خوبصورت پیکنگ تھی، مگر اس کے اندر جو بوتل تھی اس میں شراب تھی، اس میں پیشاب بھرا ہوا۔ اب وہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کی پیکنگ سے خوش ہوگا یا جو آپ نے بوتل میں جو بھر کے دیا ہے اس پر غضبناک ہوگا؟ آپ خود سوچئے، اب اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں حرام کما کر؟ حرام مال۔ تیسرا شخص امام غزالی فرماتے ہیں جس نے حلال کمایا، یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے، حلال کمانا اس دور کا سب سے مشکل کام سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہے، حلال کمایا اور حلال خرچ نہ کر سکا، حرام خرچ کی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے حلال کماتے ہیں اور اس کے بعد حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فنکشنز کر رہے ہیں، گانے باجے کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کمایا بڑی مشکل سے تم نے 1 روپیہ حلال، اب اسے خرچ حرام میں کر رہے ہو۔ فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بچے گا کون؟ حلال کما کر حلال جگہ پر خرچ کرنے والا۔ اس کے بعد اس سے حساب ہوگا کہ مال کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے۔
اتنا ایزی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کما رہا ہوں، جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں. اور سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں حلال روزی کمانے اور اسی کو کھانے اور اسی سے فیض لینے کا حکم دیا گیا، سمجھایا گیا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. اچھا، حلال روزی کہتے کس کو؟ ذرا آج یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں، حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے. تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود حلال ہو، خود بھی حلال ہو، جیسے گوشت ہے، ذبیحہ، صحیح ذبیحہ ہوا ہو، سبزی ہے، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں جو ہم کھا سکیں اور یہ جائز طریقے سے ہی حاصل بھی کی گئی ہوں. پتہ چلا چیز تو حلال ہے، طریقہ جائز. اب رشوت میں کوئی سبزی لے آئے، کسی کی چوری کر کے ذبیحہ گوشت لے آئے تو یہ بھی حرام ہو گیا. طریقہ بھی حلال اور وہ چیز بھی حلال ہو تو اس کو حلال و طیب رزق کہا جائے گا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیو، فضائل رزق حلال کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے فضائل ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یعنی نارملی دیکھیں تو میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے روزی روٹی ضروری ہے نا، مگر اس کی فضیلتیں بھی بیان ہیں. بھائی اللہ کی یہی مہربانی کافی تھی کہ ہم کوشش کرتے، ہمیں روزی مل جاتی، ہمیں رزق مل جاتا، یہی کافی تھا نا. مگر اس کو کمانے